Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. बस जल्द ही खुदा की हुकूमत कौमों पर हुकूमत करेगी। और हम ये कैसे करने जा रहे हैं? हम हुकूमत कैसे चलाएंगे? ठीक है, देखो, वजारत जिस तरह से इसे चलाया जाता है यह है कि इस पर हुकूमत कैसे की जाएगी। ये वही है, ये तब्दील नहीं होता, क्योंकि सलीब से पहले ऐसा ही था। इससे पहले वो रियासत के सरबराह थे, वो मोमिन थे। खुदा ने सलीब के बाद भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन पीटर रास्ते में आ गया और उसने रियासत को चर्च से तकसीम किया। और यही वजह है कि आज तक हुकूमतें पहले पोप जैसे झूठे रसूल की मुदाखलत की वजह से भगत रही हैं। इस मामले में पेड्रो और मैं इस मानी में झूठा कहता हूं कि इसने एक इंजील की तबलीग की जो सलीब पर ख़त्म हो चुकी थी, और वो सलीब के बाद भी इसकी, और इसीलिए दुनिया को धोखा दिया गया। लेकिन हम उसके बारे में देखेंगे। इसमें कुछ वक्त लगेगा। बात सिर्फ यह है कि दुनिया को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत दरकार होती है। ये बहुत ज़्यादा ताकत लेता है। वो मौजूदा हुकूमतों को तब्दील करने और दूसरी हुकूमतें लगाने में बहुत ज़्यादा ताकत दरकार होती है। ठीक, और खुदा की कुदरत क्या है? ठीक है, हमारे पास वो ताकत है। ये खुशखबरी है। मैं आज दोपहर शुरू करना चाहूँगा। हमारे पास जो मसला है, जैसा कि अपने गुज़िश्ता बुध को हेड क्वार्टर से थोड़ा सा सुना है, झूठी साइंस बमुकाबला हकीकी साइंस है। खुदा अपनी साइंस को मोमिन, महरूम, ज़रूरतमंद इंसान के लिए किस तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है, खुदा ने एक साइंस भेजी है। वो साइंस लिखी गई थी लेकिन कभी मालूम नहीं हुई। खुदा ने वो साइंस जिस्म की खातिर दी थी, लेकिन वो पोशीदा थी। 11 रसूलों ने खिलाफ वर्जी करते हुए, इस बात की खिलाफ वर्जी करके जो उन्हें गैर कौमों के पास न ले जाने के लिए, इस खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करते हुए इंसान आज तक उनका खमियाजा भगत रहे हैं। आइए अगली आयत तलाश करते हैं। मेरे लिए बोर्ड पर रखो। पहला तीमुथियुस बाब 6 आयत 20। आयत 20 और 21। 6 आयत 20 और 21। ए तीमुथियुस, जो कुछ तुझे सौंपा गया है इसकी हिफाजत कर। फजूल बातों और नाम निहाद साइंस के दलाइल से बचना। ये मूसा का कानून है। जिसका बाज दावा करते हुए ईमान से भटक गए हैं। फजल आपके साथ हो। गौर करें कि ये वहाँ कहता है नाम निहाद झूठी साइंस। अब जानते हैं कि पौलुस रसूल, जब उसने इस साइंस के बारे में बात की तो उसने कहा, जब इसने शरीयत की इस साइंस के बारे में, अहकाम के बारे में, मूसा के कानून का मुशाहिदा करने के बारे में बात की, तो इसने कहा कि जो भी इस साइंस पर अमल करता है वो एक फजाइया कहेगा। और हम रोमियो 7 आयत 24 और 25 में इस फजाइया को देखेंगे। देखो इस शख्स के साथ क्या होता है जो सच्ची इंजील को इस्तेमाल नहीं करता। वो इस तरह चीखेगा। रोमन 7:24। बदबख्त आदमी के मैं हूं। मुझे इस मौत के जिस्म से कौन छुड़ाएगा? सुनो इस तरह पुकारना। पौलुस रसूल कहता है, देखो ये जिस्म, ये मौत है।
اور میں نے کوشش کی، میں نے اچھے طریقے سے جینے کی کوشش کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ برائی مجھ میں ہے۔ آئیے برا کرم آیت نمبر 21 پر جائیں۔ آئیے ان آیات کو دیکھیں۔ اس نے ایسے کیوں کہا؟ تو جب میں اچھا کرنا چاہتا ہوں کیا مجھے یہ احساس ملتا ہے؟ یہ قانون وہ برائی کہاں ہے؟ وہاں آپ کو ایک سنگین مسئلہ درپیش ہے۔ آپ وہاں ہیں، انسانیت مصیبت میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قانون تلاش کرنا کیسا ہے؟ وہ برائی آپ میں ہے، اس میں آپ کے پڑوسی کا قصور نہیں ہے۔ برائی آپ کے اندر ہے اور آپ برتاؤ کرنا اس لیے پورٹوریکو میں مذاہب اس ملک کو تباہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹی سائنس کو موت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس برائی کے لیے جو لوگوں میں بسی ہوئی ہے۔ سنو ہمارے آگے کیا کام ہے۔ سنو، اور جب آپ کسی کو روشن کرتے ہیں تو یہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے جو کہتا ہے ابا باپ میں آخر میں کتنا اچھا ہوگا جب پورٹوریکو کا آدھا حصہ کہہ سکتا ہے شکریہ جوس لوئس، میں سمجھتا ہوں۔ آیت 22 اندرونی آدمی کے مطابق یہی آپ کی اصل پہچان ہے۔ آپ کی اصل پہچان آپ کا اندرونی وہ کہتا ہے میں خدا کے قانون سے خوش ہوں۔ یقیناً اگر آپ موسیٰ کے احکام کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ اپنے پڑوسی کو کوئی نقصان، تم قتل نہ کرو، تم انصاف نہ کرو، تم چوری نہ کرو، وہ خوبصورت ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو پورا کرنے کی صلاحیت، کیونکہ تم میں ایک قانون ہے۔ شیطان نے اسے لٹا دیا، معذرت شیطان نے اسے ڈال دیا اور اسے شیطانی نو میں چھوڑ دیا۔ جب وہ مجھے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں تو آپ انہیں کتنا سمجھا سکتے ہیں؟ میں صرف شیطان کو جانتا ہوں۔ وہ مجھے بتانے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ انسان مسیح عیسیٰ ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ آپ شیطان ہیں۔ ہاں، لیکن میرے جسم میں بھی آپ کی طرح شیطان کا انجیکشن ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے شیطانوں کی جماعت ہے اور معبودوں کی تعریف کرتے ہیں۔ شیطان اپنے گھٹنوں کو جھکاتا ہے۔ اب آپ کے گھٹنے کیسے جھکے ہوئے ہیں؟ اور تمہارا دماغ وہ جنت میں وہ کہتا ہے اندر کے آدمی کے مطابق میں خوش ہوں، لیکن یہاں سنگین مسئلہ ہے۔ لیکن مجھے اپنے ارکان میں ایک اور قانون نظر جو قانون سے بغاوت کرتا ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ مندرجہ ذیل کاموں کو پورا کرتا ہے۔ یہ مجھے گناہ کے قانون کی قید میں لے جاتا ہے جو اور یہاں فجایہ ہے۔ بدنصیب آدمی کہ میں ہوں، ایک ایماندار انسان کو ایسے ہی بولنا چاہیے۔ میں ایک بدماش ہوں، میں وہ نہیں کر سکتا جو اللہ چاہتا ہے۔ میں اس میں خوش ہوں لیکن میں کامیاب کیونکہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے برتاؤ کر سکتے ہیں اور اگلے دن آپ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ مجھ سے بدتمیزی کی تو دنیا معذرت، لیکن یہاں پورٹوریکو کے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ تمام پادری، پینٹیکوسٹل مذہبی رہنما اور پادری اگر یہ ایماندار ہیں تو صبح اٹھ کر کہیں کہ بدبخت میں کتنا منافق ہوں، مجھے اس موت کے جسم سے کون چھڑائے گا؟ اب یہاں وہ راز ہے جو کبھی معلوم نہیں تھا، اور یہ آدمی یسوع مسیح کا کام تھا۔ وہ کہتا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے۔ پس میں خود دماغ کے ساتھ خدا کی شریعت کی خدمت کرتا ہوں لیکن جسم کے ساتھ گناہ کے قانون کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ تقسیم بابرکت دیکھو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کسی رشتہ دار کے پاس جائیں اور کہیں تو مجھے سمجھا دیں، لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے جب پردہ، کیونکہ دماغ آپ کی روح ہے اور دماغ جسم کو آپ کی روح سے تقسیم کرنے کا انتظام کرتا ہے تاکہ آپ اس کی شناخت نہ کر سکیں جو آپ کے باہر ہے۔ آپ اس شخص سے پہچانتے ہیں جو خدا کے قانون میں خوش ہوتا ہے۔ تم کہو ہاں میں وہی ہوں، اور پھر ایک ختنہ ہے جو خدا نے آپ کو اس سے آزاد کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کلسیوں باب 2 آیات 10 اور 11۔
آئیے موت کے جسم اور اب کے دماغ کے درمیان اس تقسیم کے بارے میں سیدھے نقطہ پر جانے کے لیے آیت 11 پڑھیں۔ دیکھیں آیت 11 کیا کہتی ہے۔ وہ کہتا ہے، اس میں آپ کا ختنہ بھی بغیر ہاتھوں کے ختنہ کیا گیا، جسمانی نہیں، یہودی نہیں۔ مسیح کے ختنہ کے ذریعے گناہ بخش جسم کو ختم کر کے، کیا اب جانتے ہیں کہ جب آپ اپنے دماغ سے خدا کی خدمت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جسم الگ ہو گیا ہے، اسے آپ کے دماغ سے نکال دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس امن کا تجربہ کرتے ہیں جس کا آپ اب تجربہ کرتے ہیں۔ اس ختنہ کی وجہ سے یہ ہاتھ سے نہیں بنتا، یہ نظر نہیں آتا، لیکن ایک کٹ تھی، کیونکہ جہاں ختنہ ہے وہاں خون ہے۔ کٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک روحانی کٹ ہے، آپ کو آپ کے جسم سے نکالا گیا تھا۔ خواہ تم اس جسم میں رہتے ہو، اس لیے وزارت یہ نہیں سکھاتی۔ یہ ایک مجرمانہ وزارت ہے۔ وہ آپ کے پڑوسی کو گالی دے رہا ہے، آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہے۔ یہ تمام مذاہب جو یہاں پورٹو ریکو میں ہیں، جو بظاہر ارے وہ بہت اچھے ہیں، لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ نقصان ہے، کیونکہ وہ ہر نوجوان کو جگہ دے رہے ہیں، ہر شخص وہ اسے ایک میں ڈال رہے ہیں۔ مجھے بدبخت، میں کتنا بدتمیز ہوں۔ اس لیے وہ ہر اتوار کو ممبر وہ وائزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انہیں ایک شکل سے دوسری شکل میں موڑ دیتے ہیں، اور وہ تمہیں قربان گاہ پر بلاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کے جسم کے لیے اپیل کر رہے ہیں، آپ کے گناہ کے ضمیر کو اپیل کر رہے ہیں؟ جب وہ پیغام ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں، تم میں سے کتنے ایماندار ہیں اور خدا کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ وہاں اور وہ یہ کام 20 سال سے کر رہے ہیں۔ جھوٹی انجیل کے ساتھ پورٹو ریکن خاندانوں کو گالی دینا، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم خاموش نہیں رہنے والے ہیں، ہم اس کے ساتھ جاری رکھنے جا رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا سامنا کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو لوٹنے نہیں دے سکتے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ایک بے پناہ اکثریت کا سامنا ہے جو جھوٹ پر زندگی گزار رہی ہے؟ اور پھر وہ ہم پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ شاید کہتا ہے کہ جینا جیسا وہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی گناہ نہیں، اور ارے اور رومیو 8 آیات 2 اور 3 ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ آئیے اسے پڑھیں اور دیکھیں۔ کیونکہ میں نہیں جانتا کہ جب خوشخبری اتنی واضح طور پر کہتی ہے تو کیا گناہ؟ مسیح یسوع میں زندگی کی روح کی شریعت کے لیے کیا وہ مجھے آزاد کرے گا؟ مجھے کس چیز سے آزاد کرو؟ گناہ سے، گناہ کے قانون سے اور موت؟ کیونکہ کس کے لیے کیا ناممکن تھا؟ قانون کے لیے؟ یقیناً یہ ناممکن تھا۔ تم نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ مجھے بدمزہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ قانون کے لیے کیا ناممکن تھا کیونکہ وہ کمزور تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ گوشت۔ خدا وہ پردہ بھیج رہا ہے۔ اس پردے میں داخل ہونا عیسیٰ ناصری کا گنہگار جسم کی شکل میں، اور گناہ کی وجہ سے اس نے گناہ کی مذمت کہاں کی؟ اس کے جسم میں جسم میں۔ تو اگر اس نے جسمانی طور پر گناہ کی مذمت کی، کیا آپ اب بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب گنہگار ہے؟ اس کی مذمت کی، اس نے سزا سنائی، اس نے کہا بس بہت ہو گیا، اب تم کسی مومن کو نقصان۔ وہ اتوار کو ماس میں ایسا کیوں نہیں کہتے؟ وہ یہ کہنے دیں کہ ماس میں وہ کہیں، پیارے مبارک لوگوں، بھائیوں پورٹو ریکن جو کیتھیڈرل ایکس میں شرکت کرتے ہیں، اب کے جسم میں گناہ کی مذمت کی گئی تھی۔ آپ کو اب اتوار کو اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انہیں مزید استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تمام اعترافات کو بند کر دیا ہے، ہم نے ان سب کو پھینک دیا ہے، کیونکہ اپنے افسوس ہم نے ماس منانا بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ماس گناہ کی یاد دہانی ہے،
اور گناہ کی مذمت کی گئی ہے۔ جس چیز کی مذمت کی گئی ہو اسے کیوں یاد؟ اسے پڑھے۔ گناہ کیا تھا؟ باہر نکل سکتے ہیں کیونکہ جو ان پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ سزا پا چکا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ عمر قید کی سزا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ اور آپ یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں میں گنہگار ہوں؟ اپنے یہ کہنے کی جسارت کی میں ایک بدبخت گنہگار ہوں میری غلطی کی وجہ سے، میری غلطی کی وجہ سے۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم کیا بات کر؟ ہم کیتھولک رومنزم کے ذریعہ برسوں سے خراب دماغوں سے انجیکشن لگائے گئے زہر سے نمٹ رہے ہیں۔ پوپ سے ہم ایک تاجر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک دن میں اس سب کو ختم کر دوں گا۔ بات یہ ہے کہ طاقت ابھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ سب بند ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ جرم ہے۔ حکومتوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کس چیز سے نمٹ رہی ہے۔ ان کے ارد گرد مجرم ہیں، وہ مسلسل خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ جب پولیس رسول نے تس سے کہا کہ تس کو دیکھو، ختنہ کرنے والوں نے بے ایمانی کے فائدے کے لیے پورے گھر کو پریشان کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ہم ایک جرم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم ذہن موڑنے والے مجرموں سے بات کر رہے ہیں، ہم دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ دہشت گرد ایک عمارت کو اڑا دیتے ہیں، بم نصب کرتے ہیں اور 30 افراد کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہاں ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دہشت گردوں سے بھی بدتر ہیں۔ رومن پاپوسی پینٹیکوسٹل چرچ اور یہاں پورٹو ریکو میں نام نہاد انجیلی بشارت دہشت گرد ہیں کیونکہ وہ پورے خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو اور مجھے یہ کہنا ہے، ہمیں یہ کہنا ہے۔ دیکھو یوحنا کیا کہتا ہے، یوحنا کی تاریخی کتاب آیت 29، یوحنا 1:30۔ یہ بہت بہتر ہے نا؟ اگلے دن اس نے یوحنا یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خادی کا بروا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اور برا مر گیا۔ اور اگر وہ مر گیا تو اس نے کیا کیا؟ ایک بار جب وہ مر گیا، کیا یہ وہاں کہتا ہے اس نے اسے ہٹا دیا؟ اب وہ اسے ہٹانے والا ہے، اس نے اسے اتار دیا۔ جھوٹی سائنس اس آیت سے شروع ہوئی جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جھوٹی اور سچی سائنس۔ آئیے اسے رومیوں کے باب 5 آیات 17 اور 18 میں دیکھتے ہیں۔ میں اسے خود اسرار کہتا ہوں۔ یہ ایک ممنع ہے۔ ایک پادری، ایک چرچ جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اب چرچ نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی کر کے یہ عبادت گاہ بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ایک آدمی کی خطا سے، وہ ایک آدمی کی طرف سے ہے، یہ ایک فرد کا کام ہے۔ موت کا راج تھا، وہ زندگی میں دوسرے کے ذریعے بہت زیادہ راج کریں گے، صرف ایک۔ یہ صرف ایک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یہ وہ نمائندہ سربراہ ہے۔ صرف ایک نے اسے نقصان پہنچایا، صرف ایک نے اسے ٹھیک کیا۔ چنانچہ آیت 18 اس کا خلاصہ کرتی ہے۔
پس جس طرح ایک آدمی کی خطا سے تمام آدمیوں پر سزا آئی، اسی طرح یہ کیا کہتا ہے؟ اپنی خاطر تمام مردوں کے پاس کیا جواز آیا؟ اب کچھ بتاؤ۔ اگر میں نے پرانے عہد میں اچھا برتاؤ کیا دوسرے کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے، کیونکہ یہ وہاں کہتا ہے کہ ایک گناہ ایک آدمی کے ذریعے دنیا میں داخل ہوا، گناہ داخل ہوا اور سب کیا بنے۔ اب کیا اچھا سلوک اس گناہ کے حکم کو بدل سکتا ہے؟ اگر اپنے اچھا برتاؤ کیا تو اب گنہگار ہونے سے باز آ گئے؟ نہیں، کیونکہ وہ نمائندہ سربراہ آدم نے جب گناہ کیا تو دوسروں کو گنہگار بنا دیا۔ چاہے اپنے اچھا سلوک کیا برا، اب ایک گنہگار تھے، آپ کا مقام گناہ سے بھرپور تھا۔ یہ ایک پوزیشن تھی۔ تم یہاں بیٹھے تھے، دیکھو۔ کیا آپ کو 2 کرسیوں والی مثال یاد ہے جو میں نے پہلے استعمال کی تھی؟ ارے مجھے 2 کرسیاں یہاں لے آؤ۔ کیا وہ ٹوٹنے کے قابل ہیں؟ یہ رہا ایک۔ ٹھیک ہے، وہ یہاں ہے۔ یہ 3 کرسیاں نہیں ہو سکتی، 2 ہونی چاہئیں۔ شکریہ۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے جب میں نہیں جانتا تھا کہ کیسے پڑھانا ہے اچھی طرح، اور میں مثالیں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے کہا ارے انہیں کیسے بتاؤں کہ وہ مبارک ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو، آدم نے ایک گناہ کے ساتھ دنیا کو گناہ میں رکھا، ان کی اجازت لیے بغیر۔ تم ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے گنہگار ہو، اور یہاں تک کہ اگر آدمی اچھا سلوک کرتا اور اچھا برتاؤ کرتا تو موسیٰ گناہگار تھا، انبیاء گنہگار تھے۔ ڈیوڈ، اس نے کہا کہ گناہ میں میری ماں نے مجھے حاملہ کیا۔ یقیناً جب آدم نے گناہ کیا تو اس نے پوری دنیا کو قائم کیا اور اسے یہاں رکھ دیا، اور یہاں تک کہ اگر اپنے قربانی کی چاہے اپنے کچھ بھی کیا ہو اب پھر بھی گنہگار تھے۔ اب یسوع مسیح آتا ہے، عیسیٰ ناصری، خادی کا بروا جو دنیا کے گناہ الفاٹے لے جاتا ہے، اور جب وہ مر جائے پھر اس نے چنے ہوئے لوگوں کو بٹھایا لیکن بغیر گناہ کے۔ کیا وہاں میرا اچھا سلوک مجھے وہاں سے نکال دے گا؟ اور کیا یہاں میرا برا سلوک مجھے یہاں سے نکال دے گا؟ تو یہ کاموں سے نہیں ہے، نجات ایمان سے ہے۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ پھر ہم جیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں، کیونکہ خود پر قابو پانے کی روح بھی ہے جو اس نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور بونے کا قانون ہے، جو بوو گے وہی کاٹو گے۔ ہم اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں نقصان پہنچا ہے، ہم لنگڑے ہیں، کبھی کبھی ہم سیدھے آگے چلتے ہیں، لیکن بچوں کی طرح جب وہ چلنا سیکھ رہے ہوتے ہیں اب انہیں اسی طرح چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ اس کا احساس کرتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں۔ ہم تقدس کے راستے پر چلنا سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اب وقتاً فوقتاً گر نہیں پائیں گے۔ نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں گے دیکھو آج میں اپنے رویے کی وجہ سے گناہ کیے بغیر ایک دن چلا گیا۔ کبھی نہیں، اب کے اس تباہ شدہ جسم کے ساتھ اب کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ فضل سے ہے۔ اب دیکھو، کیتھولک کہتے ہیں کہ مریم بغیر گناہ کے حاملہ ہوئی، یہ کہہ کر کہ وہ یہاں بیٹھی ہے۔ مقدس مریم خدا کی ماں ہم گنہگاروں کے لیے دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں بغیر گناہ کے حاملہ ہوئے۔ وہ جھوٹ روم کو کس نے بیچا؟ کیتھولک کی ہمت کیسے ہوئی کہ ایک پوری قوم کو یہ سوچ کر دھوکہ دیں کہ مریم بغیر گناہ کے حاملہ ہوئی ہے؟ درحقیقت یسوع گناہ سے بھرپور جسم کی صورت میں آیا تھا، اسی گوشت کی وجہ سے۔ اب کیا آپ جانتے ہیں کہ کون بغیر گناہ کے حاملہ ہوا؟ ہم۔
ہم بغیر گناہ کے پیدا ہوئے تھے۔ ارے یہ پادری وہاں کیا کر رہے ہیں جو لوگوں کو گنہگار کہہ رہے ہیں؟ دیکھو تمہیں بہت ٹھنڈا اور ضدی ہونا پڑے گا۔ آپ کو واقعی جاہل بے وقوف ہونا پڑے گا۔ عہد کے خون کو ناپاک سمجھنے کے لیے آپ کو بہت جاہل ہونا پڑے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے بلانا اور کہنا مسیح کو جاننے کے لیے آگے آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آگے آئیں، یعنی خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو جہالت کی حالت میں ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کروں گا، کیونکہ ان تمام پادریوں کی جہالت کی حالت بہت بڑی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں گناہ کی مذمت کی گئی تھی تو آپ کے جسم میں اس کی مذمت کی گئی تھی تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ختنہ تھا تو ہاتھ سے نہیں کیا جاتا۔ گنہگار جسم کو اتار کر تجھ میں کیا گناہ درج تھا انہوں نے نکال دیا۔ 1 کرنتھیوں 15 میں 17 کو دیکھیں تاکہ آپ اس ثبوت کو دیکھ سکیں۔ برازیل میں اخبارات میں ایک اخبار کے مرکزی صفحہ پر اس نے کہا، بغیر گناہ کے نظریے کا باپ آ گیا۔ ہاں، کیونکہ بعض اوقات غیر تبدیل شدہ لوگ اب کی شناخت کرتے ہیں۔ یاد کرو جب شیاطین کہتے تھے کہ تمہارا مجھ سے کیا لینا دینا، دیکھو اس نے مجھے اچھا نام دیا، بے گناہ نظریے کا باپ۔ سنو یہ نام کس حد تک فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح گناہ سے کسی تعلق کے بغیر دوسری بار آیا اور اس نظریے کے لیے کبھی کوئی باپ نہیں تھا۔ میں دنیا میں واحد شخص تھا جس نے یہ نظریہ پیش کیا۔ وہ کہتا ہے، اور اگر مسیح زندہ نہیں ہوا تو تمہارا ایمان کیا ہے؟ تم ابھی تک کیا کر رہے ہو؟ اور اگر وہ جی الفاٹے ہے، اب گناہ میں نہیں ہیں۔ اگر وہ دوبارہ نہ اٹھے تو کیا ہوگا؟ ہم گناہ میں ہیں۔ اگر وہ دوبارہ جی اٹھا تو کیا ہوگا؟ ہم گناہ میں نہیں ہیں۔ اور وہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ کیا گیا تھا۔ وہ ایسا کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو وہ اسے الٹ دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بدکاری کا راز۔ وہ آپ کو ہاں کہتے ہیں، اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ایک وکیل کی طرح ہے جسے میں پونس میں ملا تھا کہ جب وہ جج کے سامنے ہوتا تو وکیل اپنے موکل کے پاس جاتا اور اس طرح اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتا، اور میں نے اس سے کہا جناب یہ ایک اچھا آدمی ہے، میرے خیال میں آپ کو اسے 1 سال دینا چاہیے۔ اور موکل نے قسم کھائی کہ وکیل اس کا دفاع کر رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میرا موکل ایک اچھا انسان ہے۔ اور یہی وہ مبلغ ہیں جب وہ کہتے ہیں وہ جی الفاٹے ہے لیکن تم گناہ میں ہو۔ میں بغیر گناہ کے نظریے کا باپ ہوں، اور یہ اس کے دلائل ہیں۔ ایک اور بہت اچھی آیت خاص طور پر نوٹ لینے والوں کے لیے عبرانیوں باب 10 آیات 17 اور 18۔ دیکھیں کہ وہ آیت کتنی اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اور میں ان کے گناہوں اور ان کی خطاؤں کو مزید یاد نہیں کروں گا، وہ عہد ہے۔ تمہارے ذہن میں یہی لکھا جانے والا تھا۔ کیا آپ اوپر والی آیت دیکھتے ہیں جو کہتی ہے دماغ؟ میں انہیں ذہنوں میں لکھوں گا۔ میں نے آپ کو یہی لکھا ہے۔ اور انہیں کون لکھنے والا تھا؟ آیت 16 کیسے کہتی ہے؟ یہ وہ عہد ہے جو میں کروں گا، وہ ذاتی طور پر اسے بنانے والا تھا۔ یہ خدا خود بول رہا تھا ان کے ساتھ ان دنوں کے بعد۔ رب فرماتا ہے، میں اپنے قوانین کو ان کے دلوں میں ڈالوں گا اور ان کے دماغوں پر لکھوں گا۔ انہیں آپ کے لیے کس نے لکھا؟
شامل کریں اور میں ان کے گناہوں اور خطاؤں کو مزید یاد نہیں کروں گا، کیونکہ جہاں ان کی معافی ہے وہاں کچھ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ گناہ ہے، ان سے توبہ کرنے کے بعد جب آپ کسی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے لیے مزید کوئی پیشکش نہیں ہوتی، اور اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ بند ہیں، دفاتر بند ہیں۔ آپ کہنے جا رہے ہیں لیکن میں نے اسے یہاں خریدا ہے، لیکن وہ جواب دینے جا رہے ہیں اس کے لیے مزید حصے نہیں ہیں، میں نے اس کے لیے بہت زیادہ ادائیگی کی، اور ٹھیک ہے حصوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی اسپیئر پارٹس نہیں ہے، اگر اسے نقصان پہنچا ہے تو اسے پھینک دیں۔ چرچ کیا یہ واضح ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں واضح ہیں؟ کیا آپ کو اچھی طرح سے برین واش کیا گیا ہے؟ او، کیا اسے اچھی طرح دھویا گیا تھا؟ تو میں نے آپ کا دماغ کھا لیا، میں نے اپنا دماغ کھا لیا، میں نے آپ کا برین واش کیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے دماغ کا صفایا ہو، اور ان کا دماغ بہت گندا ہے لیکن وہ دھونا نہیں چاہتے۔ پورٹو ریکو کو یہ سننے کی ضرورت ہے۔ پورٹو ریکو کا چرچ، کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے پاس ہر شخص ان میں سے 1000 کے برابر ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم پورے جزیرے پر 300 یا 400 یا 500 ہیں۔ اس کے ساتھ ٹھیک ہے، اپ میں سے صرف ایک کے ساتھ ایک روشن خیال اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے والے کے ساتھ آپ ایک پورے جزیرے کو بدل سکتے ہیں، صرف ایک شخص کے ساتھ۔ انجیل کی سچائی آ رہی ہے۔